अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है माता के सबूत। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। इस कहानी का मुख्तसर तारुफ़ है, एक चाकू दोनों के पास था। वो रेलवे स्टेशन चले गए। उन्हें बहन उस वक्त नज़र आई जब गाड़ी चल पड़ी। ये वारदात दूसरी जंग अज़ीम से चंद माह पहले की है। मैं आरसी तौर पर सीआईडी के साथ काम कर रहा था। ये आम किस्म की सीआईडी नहीं थी, बल्कि इस महकमे के अंदर एक और शोबा बनाया गया था जिसका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी था। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि आम पुलिस भी इस शोबे से नावाकिफ़ थी। ये तो आपको मालूम होगा कि बहुत अरसे से हिंदुस्तान में खुफिया तहरीकें चल रही थी। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान और सिख भी। इन तहरीकों का मकसद ये था कि अंग्रेज़ को दहशत ज़दा करके हिंदुस्तान से निकाला जाए। इब्तिदा में उनमें बंगाली ज़्यादा थे, बाद में हिंदुस्तान के कई और सूबों के लोग भी उनमें शामिल हो गए थे। पंजाबी जोशीले जवानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उनकी खुफिया सरगर्मियाँ काबिले तारीफ़ थी। उन्होंने वायसराय को हलाक करने के लिए उसकी रेलगाड़ी के नीचे बम रखे थे, कई और अहम जगहों पर बम रखे और अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया था। उनमें से जो पकड़ा जाता था वो सीधा फांसी के तख्ते पर जाता था, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। उनका तरीक़ाकार नहायत खुफिया होता था। उनका आपस में पेशावर से कोलकाता तक राब्ता था। मैं आपको दहशत पसंद तहरीकों के बेशुमार हैरान कुन वाक़यात सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानी उनसे मुख्तलिफ है। उन्हीं लोगों की सुराख रसानी और गिरफ़्तारी के लिए एक तो सीआईडी का महकमा था, दूसरा सिविल इंटेलिजेंस का और तीसरा मिलिट्री इंटेलिजेंस का, और उसी के अंदर अंग्रेज़ों ने एक और शोबा बना दिया था जिसमें ज़्यादा तादाद अंग्रेज़ पुलिस अफसरों की थी। बाद में उसमें ऐसे देसी अफसर भी ले लिए गए थे जो फ़र्ज़ के पक्के थे और जिन पर भरोसा किया जा सकता था। अंग्रेज़ों को शक हो गया था कि हिंदुस्तानी पुलिस भी दहशत पसंदों की मदद करती है। ये शक इसलिए पैदा हुआ था कि 3-4 दहशत पसंद जादूगरों की तरह पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गए थे। इसके ज़िम्मेदार पुलिस अफसरों और दीगर अमले को 10-10 साल सज़ाए कैद दी गई थी। इसके साथ एक और ख़तरा पैदा हो गया था। सन 1939 के आगाज़ में ही यकीन हो गया था कि जर्मनी ने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हिटलर के बयान धमकी आमेज़ हो गए थे, इसलिए जंग नागुज़ीर हो गई थी। अंग्रेज़ों को मालूम था कि हिटलर ने जर्मनी को बहुत बड़ी जंगी ताकत बना दिया है और वो हिंदुस्तान पर हमला करने की भी हिम्मत रखता है। जर्मनी के मुतालिक ये भी अंग्रेज़ों को मालूम था कि उसने यूरोप के ममालिक में, बरतानिया और अफ्रीका में और हिंदुस्तान में भी जासूस भेज रखे हैं। ख़तरा यह था कि जर्मनी का महकमा जासूसी हिंदुस्तान की दहशत पसंद तहरीकों को अपने ज़ेरे असर लेकर उन्हें ट्रेनिंग, असलहा और माली मदद देगा या दे रहा होगा। इसकी रोकथाम के लिए भी इस शोबे की ज़रूरत थी जिसमें मुझे आर्जी तौर पर भेजा गया था। मेरे लिए ये एक एज़ाज़ था जो मुझे इस सिले में दिया गया था कि मैंने मुख्तलिफ़ थानों में रहकर 3 ऐसी वारदातों के मुजरिम पकड़ लिए थे जिन्हें अंग्रेज़ नामुमकिन करार दे चुका था। इस शोबे का हेडक्वार्टर दिल्ली में था। दिल्ली से 40-42 मील दूर कबीर नगर एक छोटा सा कस्बा था। मैं उस इलाके के थानों में एक किस्म के दौरे पर था। हर एक थाने के एसएचओ से कुछ बातें पूछनी और कुछ बतानी थी। मैं वर्दी के बग़ैर था क्योंकि इस शोबे में वर्दी नहीं पहनी जाती थी। एक रात मुझे कबीर नगर रुकना पड़ा। सुबह रवाना होना था। मैं हस्बे मामूल बहुत सवेरे जागा। थाने में
سرگرمی نہیں تھی، ایس ایچ او وہاں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ قصبے سے کوئی 1 میل دور ریلوے لائن کے قریب ایک لاش پڑی ہے۔ ایس ایچ او وہاں چلا گیا تھا۔ میں روانگی کی تیاری کرنے لگا تو ہیڈ کانسٹیبل آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سہائے صاحب مجھے جائے واردات پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مدد کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے آ جائے۔ رام سہائے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا، اسے میں جانتا تھا، وہ تفتیش میں اناڑی تھا۔ میری جو شامت آئی تو میں جائے واردات پر جا پہنچا۔ اگر میں نہ جاتا تو رام سہائے ضروری کاغذی کارروائی کر کے کوئی ایسا داؤ کھیل جاتا کہ لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کرا دیتا۔ اسے غالباً میرا ڈر تھا کہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کا افسر ہوں، اس لیے نظر رکھوں گا کہ وہ اس واردات کی کیا کارروائی کرتا ہے۔ میں دراصل تفتیش کا جنونی تھا، یہی جنون مجھے وہاں لے گیا اور میں پھنس گیا۔ لاش ریلوے لائن سے تقریباً 12 گز دور پڑی تھی۔ کپڑوں پر زمین کی رگڑ کے نشان اور خراشیں وغیرہ بتاتی تھیں کہ اسے ریل گاڑی سے زندہ پھینکا گیا ہے۔ صبح کی روشنی صاف ہو چکی تھی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ گردن پر صاف نشان تھے جو بتاتے تھے کہ اس کا گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ اس کی عمر 30 سال سے خاصی کم تھی، 25 اور 30 کے درمیان ہوگی۔ خوبرو جوان تھا۔ علاقہ جنگلی تھا۔ ایک ٹانگ کی پنڈلی گیدڑوں نے کھا لی تھی۔ اگر بھیڑیے آ جاتے تو لاش کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ میں نے اس کے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لی۔ سیکنڈ کلاس کے 2 ٹکٹ برآمد ہوئے۔ ایک تو کرائے کا ٹکٹ تھا جس پر امرتسر تا کولکتہ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ امرتسر سے سوار ہوا اور کولکتہ جا رہا تھا۔ دوسرا ٹکٹ سیٹ ریزرویشن کا تھا، اس پر بوگی نمبر اور سیکنڈ کلاس کی سیٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ کپڑوں سے وہ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں لگتا تھا، لیکن سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ سیکنڈ کلاس وہی کلاس ہے جسے آج کل پاکستان میں فرسٹ کلاس کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سیکنڈ کلاس میں اتنا لمبا سفر وہی کرتا تھا جو سرکاری افسر ہو اور سرکاری خرچ پر سفر کرے، یا کوئی بہت ہی امیر آدمی یہ عیاشی کرتا تھا۔ امیر آدمی بھی انٹر کلاس میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش بالکل نہیں ہوتا تھا۔ انٹر کلاس کو باعزت کلاس سمجھا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس میں انگریز سفر کیا کرتے تھے۔ سیکنڈ کلاس عموماً خالی رہتی تھی، ریزرویشن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ رات کو یہاں سے ایک پیسنجر گاڑی گزرا کرتی تھی، لیکن وہ امرتسر سے کولکتہ تک نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد ہوڑا ایکسپریس گزرتی تھی جو لاہور سے کولکتہ تک جاتی تھی۔ بہت تیز رفتار گاڑی تھی، قصبوں کے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی تھی۔ کبیر نگر سے بھی رن تھرو ہوتی تھی۔ اسے اسی گاڑی سے گرایا گیا تھا۔ رام سہائے کی اطلاع کے مطابق وہاں سے ہوڑا ایکسپریس رات 1:30 بجے کے قریب گزرتی تھی۔ میں اسے قتل کی ایک ایسی واردات کہہ سکتا تھا جو چلتی گاڑی میں ہوئی۔ قاتل گاڑی میں فرار ہو گئے اور مقتول کی لاش یہاں پھینک گئے۔ یہ واردات ان رہزنوں اور ڈاکوؤں کی بھی ہو سکتی تھی جو چلتی ریل گاڑیوں میں مسافروں کو لوٹ کر اس ریلوے اسٹیشن کے قریب اتر جاتے تھے جہاں گاڑی رکنے کے لیے آہستہ ہوتی تھی، اور یہ واردات عداوت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ قتل کی معمولی واردات تھی جو رام سہائے کی سردردی تھی، مگر لاش کی جیب سے 2 ایسی چیزیں ملیں جنہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ایک تو ایک ڈسک تھا، یہ کیرم کی گوٹیوں کی طرح گول تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا، روپے کے سکے جتنا تھا۔ اس کے کنارے کے ساتھ سوراخ تھا جس میں 2 چابیاں ایک مضبوط دھاگے سے پروئی ہوئی تھیں۔ اس ڈسک کے درمیان میں کیل یا تیز دھار آلے کی نوک سے لفظ ماتا کھدا ہوا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ لفظ شوخ نہیں تھا، لیکن ماتا لفظ نے چونکا دیا۔ اس کی جیب سے ایک پڑیا نکلی، چھوٹے سے کاغذ میں الائچی کے 8-10 دانے لپٹے ہوئے تھے۔
میں نے کاغذ کھولا تو دیکھا کہ پینسل سے کاغذ پر ایک تحریر تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: بچوں کا خیال رکھنا، امرتسر میں منڈی تیز ہے، مال جلدی بھیج دو۔ اس کے نیچے لفظ ماتا لکھا ہوا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ قتل کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، مقتول میرے شعبے کا ملزم ہے۔ وہ کسی دہشت پسند تحریک کا آدمی تھا۔ تقریباً ہر دہشت پسند تحریک کا ایک خفیہ نشان تھا جس سے اس کے ممبر ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ مثلاً ایک تحریک کا نشان ریشمی رومال تھا اور ایک تحریک جو بگ فائر کہلاتی تھی اس کا نشان چھوٹا سا ایک پتھر تھا جس پر لکھا ہوتا مدر۔ رومال اور پتھر کا استعمال یہ تھا کہ کسی ممبر سے کہا جاتا کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ فلاں وقت پر پہنچو، تمہیں وہاں ایک آدمی ملے گا۔ یہ ممبر اس جگہ جا کر ریشمی رومال ہاتھ میں لے لیتا یا بگ فائر کا ممبر مخصوص چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں اچھالنے لگتا تھا۔ اس کے گروہ کا آدمی جو وہاں انتظار میں موجود ہوتا تھا اس کے قریب آ جاتا اور خفیہ الفاظ بول کر وہ ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے اور اپنے مشن پر مل کر روانہ ہو جاتے۔ CID نے متعدد دہشت پسند ریشمی رومال اور پتھر کا دھوکہ دے کر پکڑے تھے، لیکن وہ لوگ اتنے ہوشیار تھے کہ انہیں پکڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ لفظ ماتا میرے لیے نیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے نیا ہو سکتا ہے، میرے محکمے کے لیے مانوس ہوگا۔ چنانچہ میں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر ممبر کے پاس اپنا ایڈریس ضرور ہوتا ہے لیکن وہ سامنے نہیں ہوتا، نہایت خوبی سے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے تو جائے واردات کے ارد گرد ریلوے لائن کے ساتھ ایک فرلانگ سے کچھ زیادہ پیچھے جا کر دیکھا، کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ لاش تھانے لے گئے۔ میں نے اس کا کوٹ اتار کر اس کی سلائیاں دیکھی، کوٹ پر ہاتھ پھیرا، اوپر سے ٹٹولا، کالر کے نیچے چھپے ہوئے حصے میں کچھ شک ہوا، سلائی ادھیڑی تو اندر سے 1 انچ لمبا اور آدھا پونا انچ چوڑا کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس پر لکھا تھا گھنشیام، پہاڑ گنج، دلی۔ اس پر مکان نمبر اور گلی نمبر بھی لکھا ہوا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ تحریر نہایت باریک تھی، اس سے کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ مقتول کسی دہشت پسند تحریک کا ممبر تھا۔ انگریز بادشاہ کو ایک دہشت پسند کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی بلکہ خوشی ہوتی، لیکن اس کے قتل کی تفتیش سے بڑے کام کے انکشاف ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے گروہ کے ساتھ غداری کی ہو جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اس صورت میں قاتل اس کے ہم سفر ہوں گے۔ اس ذرا جتنے قصبے میں پوسٹ مارٹم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ سہولت میسر تھی کہ تھانے میں ٹیلی فون موجود تھا۔ میں نے دلی اپنے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا اور انسپکٹر راجرز سے بات ہوئی۔ راجرز بے حد ذہین اور کام کی خاطر کئی راتوں کی نیند حرام کرنے والا انگریز تھا۔ وہ تفتیش میں بہت ہی ہوشیار اور غیر معمولی طور پر قابل تھا، لیکن 3rd ڈگری اذیت رسانی میں بے حد ظالم تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیس آ جاتا تو بڑے افسروں کے لیے بھی یہ گورا انسپکٹر مصیبت بن جاتا تھا۔ انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں پولیس کے ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا مانا ہوا سراغ رساں تھا۔ کچھ عرصہ افریقہ میں بھی رہ آیا تھا۔ اس نے یہ اصول میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ پہلے شرافت اور محنت سے تفتیش کرو، اگر یقین ہو جائے کہ مجرم یہی ہے جسے پکڑا ہے اور وہ اقبال جرم نہیں کرتا تو اسے 3rd ڈگری میں ڈال دو، اس کی بوٹیاں نوچ لو، لیکن اس سے پہلے تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تم بے گناہ کو ظلم و تشدد اور اذیت کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ میں نے ٹیلی فون پر اسے بتایا کہ لاش ملی ہے۔ میں نے جو مشاہدات کیے تھے وہ بھی بتائے اور جو اشیاء برآمد کی تھیں وہ بھی بتائیں۔ اس نے چند ایک سوال پوچھے، میں نے جواب دیے۔ اس نے کہا
لاش اور برآمد شدہ اشیاء لے کر پہلی گاڑی سے دلی پہنچو، یہ ہمارا کیس معلوم ہوتا ہے۔ میں نے مقتول کے کوٹ کی سلائیوں میں سے نکالے ہوئے کاغذ پر جو ایڈریس پڑا تھا وہ بھی اسے نوٹ کرا دیا۔ وہ زمانہ ریل گاڑیوں کا تھا، بسیں اور کاریں بہت ہی کم تھیں۔ اگر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر ہوتے تو ہوڑا ایکسپریس کو راستے میں ہی روک لیا جاتا۔ میں نے انسپکٹر راجرز کو ٹکٹ نمبر، سیٹ نمبر اور بوگی کا نمبر بھی اس کے پوچھنے پر نوٹ کرا دیا تھا۔ رام سہائے نے بتایا تھا کہ ایک پیسنجر ٹرین جو دلی تک جاتی ہے آنے والی ہے یا آ چکی ہوگی، اسے پکڑنا مشکل تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا کہ گاڑی آ رہی ہے، سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرا کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ گاڑی کو اسٹیشن پر روکے رکھے، خواہ کتنی لیٹ ہو جائے، اور انٹر تھرڈ سیکنڈ کا کوئی بھی کمپارٹمنٹ بالکل خالی کرا لے کیونکہ ایک لاش دلی لے جائی جا رہی ہے۔ میں جب لاش چارپائی پر ڈلوا کر ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گاڑی کو وہاں رکے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے رام سہائے سے احتیاطاً 3 مسلح کانسٹیبل ساتھ لے لیے تھے کیونکہ لاش دہشت پسند کی تھی، خطرہ تھا کہ اس کے ساتھی یا قاتل راستے میں گڑبڑ کریں گے۔ انٹر کلاس کا ایک کمپارٹمنٹ خالی تھا، لاش اس کے فرش پر رکھوائی۔ میں نے انجن کے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ وہ دلی اپنے صحیح وقت پر پہنچے، جتنا وقت یہاں ضائع ہوا ہے وہ تیز رفتاری سے پورا کرے۔ رام سہائے نے مجھے ہنسی خوشی رخصت کیا۔ اسے خوشی ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں اس کے تھانے کی ایک واردات اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھا، ریوالور پتلون کی جیب میں تھا جس میں 6 گولیاں تھیں۔ 18 گولیاں چھوٹے سے سوٹ کیس میں تھیں جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں کو کھڑکیوں کے ساتھ بٹھا کر کہا کہ باہر نظر رکھیں، دوسرے ڈبے سے کوئی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے۔ میں لاش کو غور سے دیکھنے لگا۔ نئی چیز یہ دیکھی کہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی جو میں نے جائے واردات پر بھی محسوس کی تھی، اور جب اس کے کوٹ کو تھانے میں اتار کر ٹٹولا تو زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ یہ کسی تیز عطر کی خوشبو تھی۔ میں نے گاڑی میں کوٹ کو پھر سونگھا۔ خوشبو کوٹ کے سینے والے حصے میں تھی۔ پولیس آفیسر کے کان اور ناک تیز ہوں یعنی زیادہ حساس ہوں تو کوئی کام کا سراغ مل جاتا ہے۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ ایک دہشت پسند آدمی اتنے تیز عطر کا شوقین ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کیونکہ دہشت پسند اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے رکھنے کا ذہنی رجحان اور بموں سے تباہی مچانے کے عزائم کسی نفاست پسند اور شائستہ ذوق والے انسان کے نہیں ہو سکتے۔ میں اس واردات کے نفسیاتی پہلو پر غور کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص دہشت پسند نہیں ہو سکتا، اور اگر دہشت پسند ہے تو اس کے ساتھ کوئی عورت تھی جس نے تیز عطر لگا رکھا تھا، وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی ہے۔ میں نے اس کے کوٹ کو ایک بار پھر غور سے دیکھا، اس کی قمیض کو بھی دیکھا، ساری لاش کو دیکھا۔ مجھے کسی عورت کی کوئی نشانی نہ ملی۔ ایک آدھ بال مل جاتا، کہیں لپسٹک کی سرخی نظر آ جاتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خوشبو اپنے آپ میں محفوظ کر لی۔ راستے میں لاش کو کئی بار سونگھا اور خوشبو کو یاد کرتا رہا۔ لاش کی بدبو اپنی جگہ تھی، لیکن میری سونگھنے کی حس نے خوشبو کو الگ کر لیا تھا۔ لاش کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جب اس کا گلا گھونٹا گیا اور گاڑی سے پھینکا گیا تو وہ سویا ہوا تھا۔ لاش دلی ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی تو 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں راجرز تفتیش کا کمال دکھا چکا تھا۔ اس نے کولکاتہ کے راستے کے چند ایک بڑے ریلوے اسٹیشنوں کے اسٹیشن ماسٹروں سے معلوم کر کے کہ اس وقت ہوڑا ایکسپریس کہاں ہے، یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ فلاں نمبر کی بوگی کے فلاں سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں اگر کوئی مسافر ہے تو اسے اتار کر روک لیا جائے، اور اگر کمپارٹمنٹ خالی ہے تو اسے سیل کر کے گاڑی سے الگ کر لیا جائے۔ مجھے آج اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا جنکشن اسٹیشن تھا جہاں کے اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ ایکسپریس اس کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے۔
تھوڑی دیر بعد اس اسٹیشن ماسٹر نے اطلاع دی کہ اس نے گاڑی سے بوگی اتروا لی ہے، اس میں صرف ایک کمپارٹمنٹ سیکنڈ کلاس کا اور باقی انٹر اور تھرڈ کے تھے۔ اس نے ریلوے پولیس کی زیر نگرانی سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ کے دونوں دروازے سیل کر کے پولیس کی تحویل میں دے دیے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ کمپارٹمنٹ خالی تھا، اندر ایک بستر اور کچھ اشیاء پڑی تھیں جنہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انٹر اور تھرڈ کے مسافروں کو دوسری بوگیوں میں منتقل کر دیا گیا۔ انسپکٹر راجرز نے اسے کہہ دیا کہ بوگی الگ انجن کے ساتھ فوراً دلی بھیج دی جائے۔ اسے خاص طور پر کہا گیا کہ کسی گاڑی کے ساتھ بوگی نہ بھیجے، الگ بھیجی جائے اور اس کے ساتھ پولیس کی کافی گارد ہونی چاہیے۔ اس انگریز انسپکٹر نے وہاں کی پولیس کو اور اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو بھی بذریعہ ٹیلی فون احکام جاری کر دیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں رش بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں تھی کہ ایک سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ خالی جا رہا تھا۔ رش نہ ہونے کی وجہ سے تفتیش میں سہولت ہو گئی تھی۔ آج کل بوگی اور کمپارٹمنٹ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہر اسٹیشن پر مسافر اترتے اور چڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر کوئی چیز گاڑی میں بھول جائے تو دوسرے مسافر 1-2 منٹ میں غائب کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ اس کمپارٹمنٹ میں کوئی مسافر نہ بیٹھا اور ہمیں مقتول کی اشیاء مل گئیں۔ انسپکٹر راجرز نے ایک کمال اور دکھایا تھا۔ اس نے لاہور اور امرتسر کے ریلوے اسٹیشنوں سے بھی بذریعہ فون معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ہوڑا ایکسپریس لاہور سے چلتی تھی۔ وہاں سے یہ معلومات ملی تھی کہ لاہور سے اس بوگی کے سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں 3 سیٹیں بک ہوئی تھیں، ایک مسلمان تھا، 2 ہندو۔ چوتھی سیٹ امرتسر سے بک ہوئی تھی، یہ بھی مسلمان تھا۔ مجھے باقی مسافروں کے نام یاد نہیں رہے۔ مقتول کا نام آج تک یاد ہے کیونکہ اس کیس کا مرکزی کردار وہی تھا۔ اس نے بکنگ میں اپنا نام حامد علی خان لکھوایا تھا۔ لاہور کے 3 مسافروں کی بکنگ دلی تک تھی۔ امرتسر کے مسافر کی بکنگ کولکتہ تک تھی۔ یہ مقتول ہو سکتا تھا۔ کمپارٹمنٹ کی 6 سیٹیں تھیں، 3 نیچے 3 اوپر۔ دلی اسٹیشن سے پتہ چلا کہ وہاں سے کوئی بکنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگے مقتول اکیلا تھا۔ غالباً اس کے قاتل اسی انتظار میں تھے کہ وہ اکیلا رہ جائے تو اسے ختم کیا جائے۔ یہ پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی کہ مقتول ہندو تھا لیکن اس نے بکنگ اسلامی نام سے کرائی تھی۔ وہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا تھا۔ امرتسر کے اسٹیشن ماسٹر نے ٹکٹ نمبر اور بوگی نمبر کی تصدیق کی تھی۔ نام کی تبدیلی سے معاملہ قدرے پراسرار ہو گیا لیکن یہ یقین ہو چکا تھا کہ مقتول کسی دہشت پسند گروہ کا فرد تھا جس کا نشان ماتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دلی تک سفر کرنے والے مسافر کون تھے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنا ناممکن نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کے ایڈریس نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ غلط ہو سکتے تھے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ ان تینوں نے بکنگ دلی تک کرائی مگر مقتول کو قتل کر کے گاڑی میں سے باہر پھینکنے کے لیے دلی سے آگے بھی سفر کیا، مگر یہ محض قیاس آرائیاں تھیں۔ وہ اسے امرتسر سے کچھ آگے بھی گاڑی سے گرا سکتے تھے۔ میں نے انسپکٹر راجرز سے کہا کہ لاش کا کوٹ سونگو۔ اس نے سونگا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ایک خانہ بدوش قسم کا دہشت پسند اتنے نفیس ذوق کا نہیں ہو سکتا، یہ عمدہ قسم کا عطر ہے۔ انسپکٹر راجرز نے پوچھا آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے بکنگ کے بغیر سفر کیا۔ کمپارٹمنٹ میں 6 سیٹیں تھیں جن میں سے 2 خالی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے 2 نہیں بلکہ صرف ایک خالی تھی اور ایک سیٹ پر ایک عورت تھی۔ پھر وہ عورت کہاں گئی؟ یہ شخص اس عورت کی خاطر قتل ہوا ہے، میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو قاتلوں نے مقتول کو پھانسنے کے لیے استعمال کیا، وہ ان کی ساتھی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت لڑکی ہو جسے اڑا لے جانے کے لیے ڈاکو یا بردہ فروش گاڑی میں سوار ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے مقتول کو مزاحمت کی یہ سزا دی کہ اسے مار کر گاڑی سے باہر پھینک دیا اور لڑکی کو لے گئے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول نے اس لڑکی پر دست درازی کی ہو اور لڑکی جس کسی کے ساتھ تھی اس نے مقتول کو قتل کر دیا ہو۔ سب سے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ اس کمپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ یا مقتول کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ مطلوبہ بوگی آج رات کسی بھی وقت دلی پہنچ جائے گی۔ کمپارٹمنٹ کو دیکھ کر لڑکی کی موجودگی یا غیر موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، مقتول کے گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کے لواحقین سے تفتیش کی جائے۔ میری پہلی اطلاع سے لے کر لاش انسپکٹر راجرز کے پاس پہنچنے کے درمیانی 4 گھنٹوں میں اس نے پہاڑ گنج میں مقتول کے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر مکان سربہ مہر کرا لیا تھا۔ میں نے اسے کبیر نگر سے فون پر مقتول کا ایڈریس نوٹ کرا دیا تھا جو اس کے کوٹ کے اندر سلا ہوا ملا تھا۔ اس نے ایک اور انگریز انسپکٹر کو پولیس کی کار دے کر اس ایڈریس پر بھیجا۔ پتہ چلا کہ گھنشیام یعنی مقتول کا یہی گھر ہے، تو اس نے گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو CID ہیڈ کوارٹر بھیج کر مکان کو مکفل اور سربہ مہر کر دیا اور وہاں پولیس کا پہرا کھڑا کر دیا۔ اب اس کے گھر کے افراد باہر بیٹھے تھے، ان میں جو بڑی عمر کے افراد تھے، مثلاً باپ اور چھوٹا بھائی اور چھوٹے بھائی کی بیوی، انہیں لاش دیکھنے کے لیے بلایا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں اور باپ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ چھوٹے بھائی کا رد عمل معمولی سا تھا اور اس کی بیوی پر کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی عمر 22-23 سال ہوگی اور اس کی بیوی اس سے 2-3 سال چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ لاش کی شناخت ہو گئی، اس کا نام گھنشیام ہی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ ہندوستان میں فوج اور پولیس کے انگریز افسر روانی سے اردو بولتے اور سمجھتے تھے، نئے افسروں کو بولنے میں ذرا دقت ہوتی تھی۔ انسپکٹر راجرز انہی میں سے تھا جو بہت کم اردو بولتا اور سمجھتا تھا، کوشش پوری کرتا تھا۔ ہندوستان میں آئے اسے ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا، ترجمان کے بغیر تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کیس میں اس نے مجھے ہی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم تفتیش کے کمرے میں گئے تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے سوالوں کے علاوہ اپنی طرف سے بھی سوال کروں۔ مجھے بھی ایسی اجازت کی ضرورت تھی، میں صرف ترجمانی کے فرائض کا پابند نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا گیا، اس کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا مارا جا چکا ہے، اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو پھانسی کے تختے پر مارا جاتا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے مرے ہوئے بیٹے کے متعلق جو کچھ جانتے ہو بتا دو، وہ کیا کرتا تھا، کہاں آتا جاتا تھا، اسے ملنے والے کون لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ ساری باتیں انگریزی میں انسپکٹر راجرز کو بھی بتائیں۔ باپ نے مقتول کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں جو مختصراً یوں ہیں کہ وہ اس کا پہلا بچہ تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ پیار میں پلا۔ بچپن میں ہی اسے فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی جو باپ نے اپنے ہاتھوں ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک بہن پیدا ہوئی، پھر اس کا یہ بھائی پیدا ہوا جو یہاں موجود تھا، اس کی بہن اپنے سسرال میں تھی۔ اس کے بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کی عمر اس وقت 14 سال کی ہے۔ یہ بہن بھائی پیدا ہوئے تو گھنشیام کی طرف ماں باپ کی توجہ کم ہو گئی۔ باپ کا کاروبار اچھا تھا، روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ باپ اسے پیسے دے کر راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس سے بیٹا اور زیادہ بگڑ گیا۔ باپ اسے تعلیم دلا کر اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر بیٹا بے لگام ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا لیکن پڑھنے میں اسے دلچسپی نہیں تھی، تاہم 8ویں جماعت تک پہنچ گیا اور اس عمر میں اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ گھر میں وہی حیثیت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے اس وقت حاصل تھی جب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، گھر والوں کے لیے غنڈہ بنتا گیا۔ میٹرک کے امتحان میں 2 بار فیل ہوا تو اس نے تعلیم ترک کر دی، یہاں سے وہ آوارگی میں داخل ہو گیا۔ اس کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج آپ خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں، آپ کا مذہب کیا ہے، ہندو، مسلمان یا عیسائی؟ میں نے جھوٹ بولا کہ میں ہندو ہوں۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہی سننا چاہتا ہے۔
میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پیدا ہو گیا۔ کہنے لگا، پھر میں آزادی سے بات کروں؟ صاحب بہادر تو ناراض نہیں ہوگا۔ میں نے انسپکٹر راجرز کو بتایا کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ یہ ہندو انگریزی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ انسپکٹر راجرز نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ مقتول کی جیب سے جو ڈسک برآمد ہوئی ہے اس پر کھدے ہوئے لفظ ماتا کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا، باقی دہشت پسند تحریکیں میری دشمن ہیں، یعنی انگریزی راج کی دشمن، مگر ماتا نام کی تحریک تمہاری دشمن ہے۔ یہ تحریک یو پی سے اٹھی ہے اور پنجاب میں پرورش پا رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے۔ اس میں صرف ہندو اور سکھ ہیں۔ یہ قیاس ہے کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور اس سطح کے ہندو لیڈروں نے یہ تحریک شروع کرائی ہے۔ ظاہری طور پر وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن وہ درپردہ مسلمانوں کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا چاہتے ہیں۔ ماتا سے ان کی مراد بھارت ماتا ہے، جسے وہ صرف ہندوؤں کا ملک سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ دہشت پسند تحریک مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کو خفیہ طریقوں سے قتل کرے گی، تبلیغ کے ذریعے ہندو مذہب پھیلائے گی اور کٹڑ مسلمانوں کو پراسرار طریقوں سے دہشت زدہ کرے گی۔ یو پی میں اس تحریک نے دہشت پسندی کی کچھ وارداتیں کی بھی ہیں۔ انسپکٹر راجرز بہت ہی ذہین آدمی تھا، اس نے پوری معلومات حاصل کر رکھی تھیں۔ اس نے کہا، ہمارے خفیہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ماتا تحریک کا دائرہ عمل وسیع کر کے اسے حکومت کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند ہندو تاجر اس تحریک کو مالی امداد دے رہے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ اسے یہ بتایا ہے کہ آپ ہندو ہیں۔ اسے ڈراؤ بھی اور مسلمانوں کے خلاف گرماؤ بھی۔ یہ کارآمد باتیں بتا سکتا ہے۔ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ انگریز بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے خوف ہو کر کہو۔ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لالا جی مہاراج۔ جس کا اپنا بیٹا دشمن ہو جائے وہ باپ کسی سے کیا دشمنی کرے گا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جب جوان ہوا تو مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ وہ اپنے جیسے دوستوں کو گھر لاتا تھا۔ بہت دیر تک وہ کمرے میں بیٹھے بحث کرتے رہتے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں۔ میں ڈرتا تھا کہ یہ چھوکرے مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ ان کی لاشیں بھی گم کر دیں گے۔ مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں مہاراج، گوشت کھانے والی قوم ہے، اس ملک پر حکومت بھی کر چکی ہے۔ کسی کو قتل کر دینا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے۔ مجھے 16 آنے یقین ہے کہ اسے مسلمانوں نے قتل کیا ہے۔ میں اسے منع کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں اور سکھوں سے دشمنی مول نہ لینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں پٹھان اور پنجابی مسلمان ہیں، ان سے بھلا ہم دشمنی مول لے سکتے ہیں؟ باپ نے بتایا کہ وہ گھر سے کئی کئی دن غائب رہنے لگا۔ آتا تھا تو گھر سے پیسے لے لیتا تھا۔ 4-5 سال کے عرصے میں وہ ہاتھ سے بالکل نکل گیا۔ باپ نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو ایک روز دلی کے پنڈت قسم کے 4 آدمی اس کے گھر آئے۔ انہوں نے باپ کو سمجھانے کے لیے لیکچر دیا کہ اس کا بیٹا جو کام کر رہا ہے وہ دھرم یدھ ہے، یعنی مذہبی جنگ ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ انہوں نے باپ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہندوستان میں اسلام کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ مسلمان پیدائشی سپاہی ہیں، انہیں جب کبھی موقع ملا انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر انہوں نے انگریزوں سے یہ ملک لے لیا تو وہ ایک بار پھر اس ملک ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں گے۔ انہوں نے جس طرح اپنے دور حکومت میں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنا لیا تھا، اسی طرح وہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو مسلمان بنا لیں گے۔ ان 4 لیڈروں نے اسے بتایا کہ ہندوستان بھارت ماتا ہے، جس پر مسلمان ملیچھوں کی حکومت قائم ہو گئی تو بھارت ماتا کا اتیاچار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نوجوان بیٹوں کو اس تحریک میں شامل ہونے سے نہ روکو، اگر روکو گے تو پاپی کہلاؤ گے۔
باپ نے انہیں کہا کہ سب سے بڑا پاپی تو اس کا بیٹا ہے جس کی آنکھ میں ماں کی عزت ہے نہ باپ کی۔ بے لگام گھوڑے کی طرح وہ معلوم نہیں کہاں کہاں بھاگتا پھر رہا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے کی کھوپڑی میں کچھ عقل اور آنکھوں میں شرم ڈالیں، وہ اس کے کاروبار میں اس کی کچھ مدد کرے۔ اس کے جواب میں لیڈروں نے اسے کہا کہ وہ اب تمہارا نہیں، بھارت ماتا کا بیٹا ہے، وہ اشوک اور شیوا جی بن کر ابھرے گا۔ باپ سخت پریشان ہوا۔ لیڈروں نے اسے تسلی دلاسے دیے اور یہ تاکید بھی کی کہ اگر کوئی گھر آ کر اس کے بیٹے کے متعلق پوچھے تو اسے کچھ نہ بتائے، ہو سکتا ہے وہ CID کا آدمی ہو، اگر وہ بتائے گا تو اس کا بیٹا گرفتار ہو جائے گا۔ لیڈروں نے اسے نہایت اچھے الفاظ میں کچھ دھمکیاں بھی دیں اور چلے گئے۔ ان لیڈروں کو تم جانتے ہو؟ صرف ایک کو، اس نے جواب دیا اور التجا کی۔ مہاراج جی، اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا نام لکھوا دیا ہے تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کا نام پتہ بتاؤ۔ اس نے ایک ہندو کا نام بتایا اور پتہ بھی دیا۔ وہ اس کے گھر 2 سال پہلے آیا تھا۔ میں نے انسپکٹر راجرز کو اس کا بیان انگریزی میں سنایا اور اس ہندو پنڈت کا نام پتہ بھی لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ امید تھی کہ یہ پنڈت پکڑا گیا تو اس تحریک کی پشت پناہی کرنے والے دوسرے لیڈر بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ مقتول کے تعلقات کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اسے اس کی باہر کی زندگی کے متعلق کوئی زیادہ واقفیت نہیں، اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ پورا مہینہ گھر سے غیر حاضر رہتا تھا، 3-4 دنوں کے لیے گھر آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ ماں نے بھی، باپ نے بھی اور بڑی بہن نے بھی اسے شریفانہ زندگی بسر کرنے کو کہا، رو رو کر اس کی منتیں کیں، لیکن وہ سیدھے راستے پر نہ آیا۔ اس دوران اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی۔ مقتول اپنے بھائی کی شادی پر بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ہنڈا بن چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس سے ڈرنے لگے تھے۔ باہر سے انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے اور رنڈیوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ انسپکٹر راجرز نے اس پر بہت جرح کی۔ میں نے بھی اس پر سینکڑوں سوال کر ڈالے، لیکن اس سے کام کی کوئی بات نہ اگلوائی جا سکی، اس سوال کے جواب میں کہ اب کہ وہ گھر سے کب سے غیر حاضر تھا۔ باپ نے بتایا کہ اسے گھر سے نکلے 20 روز ہو گئے۔ انسپکٹر راجرز نے اسے باہر بھیج دیا اور مجھے کہا، معلوم نہیں اس بوڑھے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس نے سچ بولا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کا تاثر اور آنکھوں کی حرکت بدل جاتی ہے۔ میرے ملک کے مجرم جب جھوٹ بولتے ہیں تو دلیر ہو کر بولتے ہیں، چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آنے دیتے۔ اس بوڑھے نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہمارے سامنے مقتول کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اپنے بڑے بھائی کی لاش دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ کی طرح رویا کیوں نہیں؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے اس کے مرنے کی خوشی ہے۔ یہ کہہ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور مجھے اس پر اور زیادہ خوشی ہے کہ وہ مرا نہیں، مارا گیا ہے۔ میں سمجھا کہ اس کے دل میں بھائی کے خلاف شکایت ہوگی جو اس کا باپ تفصیل سے بیان کر گیا تھا۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ کھل کر بیان کر دو، میں ہندو ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم انگریزی بول سکتے ہو؟ میٹرک پاس ہوں، لیکن انگریزی بولنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں جہاں اردو اور پنجابی چلتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو باتیں کی اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ انگریزی میں انسپکٹر راجرز کو سنایا۔ اس نے پوچھا، کیا تم اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ ایک خفیہ تحریک کا ممبر تھا، مجھے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے کہتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ تحریک کیا ہے؟ اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا کہ تحریک کے ممبر کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ پہلے وہ کسی ایسے گروہ میں شامل ہوا تھا جو انگریزوں کے خلاف خفیہ طور پر کام کر رہا تھا، پھر اس نے مجھے ایک اور گروہ کے متعلق سنانا شروع کر دیا۔ کہا کرتا تھا کہ ہمارا پہلا دشمن مسلمان ہے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ مجھے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ تم اس گروہ میں شامل ہو جاؤ،
تو سارے ہندوستان کی سیر کرو گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو تباہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کرنا چاہتا تھا؟ اس کے ساتھ اور کون لوگ تھے؟ میں نے یہی سوال اس سے کئی مرتبہ پوچھا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ کہتا تھا کہ اس گروہ کے لوگ ایسی باتیں زبان پر لایا ہی نہیں کرتے، ممبر ایک دوسرے کو جانتی نہیں۔ اس نے مجھے لکڑی کا ایک گول ٹکڑا دکھایا تھا جس پر ماتا کھدا ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جب گھر سے زیادہ دنوں کے لیے غیر حاضر ہوتا ہے تو امرتسر اور لاہور چلا جاتا ہے، جہاں اس کے گروہ کے چند ایک آدمی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے اور شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں۔ کیا تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں؟ میں نے پوچھا۔ پوری آزادی سے بات کرو، میں بھی ہندو ہوں اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، ہر ہندو کو مسلمانوں سے نفرت کرنی چاہیے، میں بھی مسلمانوں کو ناپاک سمجھتا ہوں۔ میں چونکہ تجارت پیشہ ہوں، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ کسی مسلمان کو تجارت میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے، لیکن میں کسی ایسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا جس کی سرگرمیاں خفیہ ہوں اور جس کے ممبر چوروں کی طرح چھپتے پھریں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کا کوئی دشمن تھا؟ اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے دشمن کئی ہوں گے۔ رائے یہ ہے کہ کسی مسلمان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گھنشیام مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں کر رہا ہے، اس نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ میرا دوسرا شک یہ ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس نے کسی کی بیوی یا بہن پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور قتل ہو گیا۔ اس کے اس جواب پر میں نے اور انسپکٹر راجرز نے اس پر اس قدر سوال کیے اور اتنی جرأ کی کہ یہ نوجوان ہندو بے حال ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ ہم اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عملی مثال دے کر واضح کرے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ آخر اس نے پریشان ہو کر بتایا، اس نے میری بیوی کو خراب کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 روز کے لیے کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ گھنشیام آیا اور رات کو اس کی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی کمرے میں اکیلی تھی، ماں باپ دوسرے کمروں میں تھے۔ لڑکی کو چاقو دکھا کر اور قتل کی دھمکی دے کر اس نے لڑکی کو خراب کیا۔ یہ واقعہ اس کے قتل سے 1 سال پہلے کا ہے، اس لیے یہ شک بے بنیاد تھا کہ چھوٹے بھائی نے اسے قتل کیا ہوگا۔ بیوی نے اپنے خاوند کو بتایا، خاوند نے اپنے باپ کو بتایا اور بات گول ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مقتول بد چلن بھی تھا اور دلیر بھی، اور اس میں دہشت پسندی کے اوصاف موجود تھے۔ دن بھر کی جھک جھک سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے اس کے کہ مقتول مسلمانوں کو ختم کرنے والے دہشت پسند گروہ کا ممبر تھا اور بد چلن تھا، اور اس گروہ کی پشت پناہی چند ایک مذہبی لیڈر کر رہے تھے۔ مقتول کے کنبے سے فارغ ہوئے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ انسپکٹر راجرز نے ایک کارروائی یہ کی کہ مقتول کے باپ نے جس ہندو پنڈت کا نام پتہ بتایا تھا، اس کے پیچھے CID اور مخبر لگانے کا انتظام کر دیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ افراد مسلمان ہونے چاہئیں کیونکہ ہندو دھوکہ دے جائیں گے۔ اس نے 3 مسلمان بلوائے، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا اور 2 سویلین تھے، یعنی وہ پولیس کے صرف ملازم تھے، کانسٹیبل نہیں تھے۔ میں نے انہیں مسلم کش تحریک کے متعلق تفصیل سے بتایا اور انہیں بہت سی ہدایات دی۔ اس ہندو کو پکڑنا نہیں تھا، اس کی حرکات اور سرگرمیاں دیکھنی تھیں تاکہ کچھ اور لوگ بھی سامنے آ جائیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ موت گلا ہاتھوں سے دبانے سے واقع ہوئی ہے، جسم پر خراشیں اور زخم ریل گاڑی سے گرنے کے تھے۔ موت کا جو وقت بتایا گیا تھا وہ تقریباً وہی تھا جو ہوڑا ایکسپریس کا وہاں سے گزرنے کا تھا۔ اس رپورٹ میں انکشاف والی کوئی بات نہیں تھی۔ مقتول کے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر ہم اس کے گھر گئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا، ہر ایک ٹرنک، سوٹ کیس اور ہر ایک برتن بھی دیکھا، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ انسپکٹر راجرز نے لاش اور گھر مقتول کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ہم نے انہیں سختی سے بتایا کہ اگر انہیں کہیں سے کوئی دھمکی ملے یا ان کے ہاں کوئی اجنبی آدمی آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی سے ذکر تک نہ کریں کہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا ہے۔ ہم نے وہاں سے پولیس کا پہرا ہٹا دیا، لیکن بغیر وردی افراد کا پہرا لگا دیا جنہیں نظر رکھنی تھی کہ گھر میں کون آتا ہے۔
بغیر وردی افراد کو اس کام پر مقرر کیا کہ جب مقتول کو جلانے کے لیے مرگھٹ لے جائیں تو ساتھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو کر ہر ایک آدمی کی باتیں سنیں اور ان سے باتیں کریں۔ اگر کوئی آدمی مشکوک ہو تو اس کا پیچھا کریں۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے پوچھا کہ بوگی آئی ہے یا نہیں۔ ابھی نہیں آئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ اس اسٹیشن پر فالتو انجن نہیں تھا جہاں سے بوگی لانی تھی۔ اگلے جنکشن سے انجن کا انتظام کرتے وقت لگ گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق بوگی کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ انسپکٹر راجرز نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا کر آرام کر لوں اور رات 2 بجے اس کے پاس آ جاؤں۔ تھکن اور بھوک نے بے حال کر دیا تھا۔ میں جا کر نہایا اور کھانا کھایا مگر نیند نہ آئی۔ یہی ایک خیال انگارے کی طرح ذہن میں دہک رہا تھا کہ ہندو اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے خفیہ طور پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندو ہمارا بدترین دشمن ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہندو لیڈروں کے عزائم یہ ہیں کہ وہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرا کے اس کے حاکم بن جائیں۔ میں پولیس میں رہا ہوں اور پولیس کے ایسے خفیہ شعبوں میں بھی رہا ہوں جہاں سیاسی لیڈروں کے سینوں کے راز پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ ہندوؤں کی سوچیں اور ارادے کیا ہیں۔ اس میں ذرا بھر شک نہیں کہ ہندو کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے۔ ہندو ہمارا کبھی دوست نہیں رہا، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرنا اور مسلمانوں کو ہر شعبے میں نقصان پہنچانا ہندو کا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہندو ان کا کیا حال کرتے۔ یہ صرف میں بتا سکتا ہوں یا پولیس کے وہ افسر بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہندوؤں کے سینے کے راز معلوم کیے تھے۔ اس وقت سن 1939 میں پاکستان کا تو ابھی نام بھی سامنے نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے ابھی کوئی واضح منزل نہیں تھی۔ ہماری لیڈرشپ بھی ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں اس رات بہت پریشان تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں یہی کچھ کر سکتا تھا کہ ہندو کی اس مسلم کش تحریک کے زیادہ سے زیادہ افراد اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کروں اور انہیں تفتیش کے بہانے ایسی اذیت میں ڈالوں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اسلام دشمنی سے توبہ کر لیں۔ میں یہی کچھ سوچتا رہا اور بے چین رہا۔ انہی سوچوں میں 1:30 بج گیا۔ میں نے کپڑے بدلے، ریوالور جیب میں ڈالا اور انسپکٹر راجرز کے دفتر میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آ گیا اور ہم دونوں ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ اس زمانے میں ہر سرکاری محکمے میں ہر فرد ڈیوٹی پر مستعد رہتا تھا۔ اگر آج پاکستان میں ایسی کارروائی کی ضرورت محسوس ہو کہ سینکڑوں میل دور سے ایک بوگی لائی جائے تو کارروائی سرخ فیتے کی نظر ہو جائے اور محض ٹالنے کی خاطر دفتری چکر شروع ہو جائیں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ رات 2 بجے اتنے بڑے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر اپنے تمام تر عملے کے ساتھ موجود تھا۔ بوگی کو وصول کرنے کے لیے اس نے نہایت موزوں جگہ خالی کرا رکھی تھی اور ریلوے پولیس کی گارد مستعد کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ پچھلے اسٹیشن سے بوگی رن تھرو ہو آئی ہے اور پہنچنے والی ہے۔ سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا، بوگی آ گئی۔ انسپکٹر راجرز نے اسٹیشن ماسٹر کو یہ سہولت دے دی کہ وہ پورا پلیٹ فارم نہ روکے، جہاں اسے سہولت ہو وہاں بوگی کو لے جائے تاکہ آنے جانے والی گاڑیوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے مطابق بوگی کو ایک اور جگہ لے گئے۔ اس کے ساتھ پولیس کی گارد تھی۔ 2nd کلاس کے دروازے کی مہر توڑ کر میں اور انسپکٹر راجرز اندر گئے، روشنی کا انتظام کرایا۔ اس 2nd کلاس کمپارٹمنٹ کی 6 سیٹیں تھیں، 3 نیچے 3 اوپر۔ نیچے والی ایک سیٹ پر بستر بچھا ہوا تھا، ساتھ والی سیٹ پر بڑا اچھا کمبل پڑا تھا۔ اس سیٹ کے نیچے شوز کا ایک جوڑا تھا۔ بستر والی سیٹ کے نیچے زنانہ سینڈل کا ایک جوڑا پڑا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس بستر کے سرہانے کو سونگھا۔ وہاں وہی خوشبو تھی جو میں نے مقتول کے کوٹ سے سونگھی تھی۔ یہی خوشبو دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے کمبل میں بھی تھی۔
انسپکٹر راجرس نے بھی خوشبو سونگھی اور اس نے میری تائید کی کہ خوشبو وہی ہے جو لاش کے کوٹ کے ساتھ تھی۔ بستر والی سیٹ کے نیچے ایک سوٹ کیس رکھا تھا۔ فرش پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جو میں نے اٹھا لیے۔ بستر پر یقیناً لڑکی تھی۔ میں نے اور انسپکٹر راجرس نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کے سرہانے کی طرف نیچے سے ایک پرس نکلا۔ سارے کمپارٹمنٹ کو ہم نے گہری نظروں سے دیکھا۔ پولیس جائے واردات پر بے شمار چیزیں دیکھا کرتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سے ان سب کا ذکر کیا جائے۔ میں آپ کو موٹی موٹی اشیاء بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے میری تفتیشی کہانیوں میں دیکھا ہوگا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کئی کہانیوں میں ذکر آیا ہے۔ چوڑیاں اور عورت کا ایک آدھ بال، دو ایسی چیزیں ہیں جو ایسے موقع واردات پر ضرور ملتی ہیں جہاں عورت پر زیادتی ہوئی ہو۔ اگر زیادتی یا ہاتھا پائی زیادہ ہوئی ہو تو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ دو چار بال بھی مل جاتے ہیں۔ مجرم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ موقع واردات سے ان اشیاء کو غائب نہیں کر سکتے، نہ جرم کے دوران انہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہوش رہتا ہے۔ اس واردات کے مقام سے بھی ہمیں چوڑیوں کے ٹکڑے ملے جو ہم نے اٹھا لیے۔ دوسری کام کی چیز پرس تھا۔ پرس میں کم و بیش 700 روپے نقدی تھی، ایک ریشمی رومال تھا اور سیکنڈ کلاس کا ایک ٹکٹ، لیکن ریزرویشن ٹکٹ ساتھ نہیں تھا۔ انسپکٹر راجرس نے مجھے کہا، یہ ہے تمہارا 5واں پیسنجر جو ریزرویشن کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ ٹکٹ امرتسر سے کولکتہ تک کا تھا۔ لڑکی کے سینڈل اور پرس اور مقتول کے کوٹ کے ساتھ اس کی خوشبو بتاتی تھی کہ لڑکی مقتول کی ہم سفر تھی۔ مقتول کے کوٹ کے ساتھ لڑکی کی خوشبو یہ بھی بتاتی تھی کہ وہ دونوں جب اس کمپارٹمنٹ میں اکیلے رہ گئے تو لڑکی مقتول کے اتنے قریب بیٹھی رہی کہ اس کی خوشبو مقتول کے کوٹ میں بھی چلی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی بے تکلفی تھی۔ انسپکٹر راجرس کہتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کی ہو اور چھٹے پیسنجر نے اسے جان سے مار کر گاڑی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کمپارٹمنٹ میں چھٹا پیسنجر بھی ہو جو ریزرویشن کے بغیر سفر کر رہا ہو۔ مقتول کے چھوٹے بھائی کے بیان کے مطابق مقتول نے اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا تھا اور اس کی رائے کے مطابق مقتول اس جرم کا عادی تھا۔ خیال کیا جا سکتا تھا کہ اس نے چلتی گاڑی میں بھی یہی حرکت کی ہوگی، لیکن میرا موقف یہ تھا کہ جس جگہ سے مقتول کی لاش ملی اس سے اگلے اسٹیشن پر یہ کمپارٹمنٹ خالی تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اور اس کے ساتھ اگر کوئی تھا تو وہ کولکتہ تک نہیں گئے، راستے میں ہی اتر گئے۔ ہم نے سوٹ کیس کھولا تو اس میں سے لڑکی کے 2 جوڑے کپڑے اور ان کے ساتھ 2 دوپٹے اور ضرورت کی چند اشیاء برآمد ہوئیں اور زیورات کا ایک ڈبہ نکلا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ہار، بندوں کی ایک جوڑی، 2 انگوٹھیاں، 2 وزنی چوڑیاں اور 2-3 اور زیورات پڑے ہوئے تھے اور یہ سب سونے کے تھے۔ آپ نے زیورات کے ڈبے دیکھے ہیں، ہر ڈبہ صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے۔ ڈبے میں ایک گتا ابھرا ہوا ہوتا ہے جس پر مخمل چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ سوٹ کیس میں سے جو ڈبہ نکلا وہ غالباً ہار کا تھا، اس میں مخمل والے گتے والا حصہ نکلا ہوا تھا۔ غالباً تمام زیورات کے لیے جگہ بنانے کے لیے ڈبے کا یہ حصہ نکالا گیا تھا۔ ڈبے کے ڈھکنے کے اندر امرتسر کے ایک صراف کا نام پرنٹ کیا ہوا تھا، مجھے یہ نام یاد نہیں رہا، ہری رام پیارے لال کی طرح کا کوئی نام تھا، اور دکان کا ایڈریس بھی پرنٹ کیا ہوا تھا۔ ان زیورات سے 2 انکشاف ہوئے، ایک یہ کہ لڑکی امرتسر کی رہنے والی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ رازنی یا ڈاکے کی واردات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو زیورات اور پرس کی نقدی غائب ہوتی۔ مقتول کی جیب سے بھی تقریباً 200 روپیہ رقم برآمد ہوئی تھی۔ ہم نے کمپارٹمنٹ کو پھر سیل کر دیا، بوگی کے ساتھ آئی ہوئی گارد کی واپسی کا انتظام کیا اور بوگی پر پہرا کھڑا کر کے تمام اشیاء اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ انسپکٹر راجرس نے مجھے ذرا آرام کے لیے چھٹی دے دی۔ آرام کیا کرنا تھا، رات تقریباً گزر گئی تھی، 8:30 بجے واپس ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا۔ میں جا کے سو گیا۔ اردلی نے وقت پر جگا دیا۔ تیار ہو کر انسپکٹر راجرس کے دفتر میں گیا تو دیکھا کہ وہ اس حالت میں دفتر میں موجود تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا
ٹانگیں میز پر رکھی ہوئی اور گہری نیند سویا ہوا۔ اس نے رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ میں اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا خانسامہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا اور وہ جاگ اٹھا۔ معلوم ہوا کہ مجھے آرام کے لیے بھیج کر وہ دفتر میں بیٹھا تفتیش کے مختلف راستوں اور پہلوؤں پر غور کرتا رہا اور کرسی پر ہی سو گیا۔ اس نے رات کو ہی اپنے خانسامے کو اطلاع بھیج دی تھی کہ اس کا ناشتہ دفتر میں ہی لے آئے۔ یہ لوگ فرض کی ادائیگی کے بڑی پکے تھے۔ اس انگریز نے تہیہ کر لیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے آرام کرے گا۔ میں نے اس میں یہ وصف نوٹ کیا کہ وہ کوئی غیر معمولی طور پر ذہین اور قابل سراغ رساں نہیں تھا۔ میں نے اس کے سوالات اور اس کی جرح غور سے سنی تھی۔ اس میں مجھے کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی تھی۔ خصوصیت صرف یہ تھی کہ وہ کام میں بے حد دیانتدار تھا اور کام کی خاطر آرام قربان کر دیتا تھا۔ اس کے ہاں اچھا یہ کام کل کر لیں گے والی خامی نہیں تھی، یہی اس کی قابلیت تھی۔ اس نے چند گھنٹوں میں لاہور سے کولکتہ تک کے علاقے کو اپنی تفتیش کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں کے انہی اوصاف نے انہیں آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کر بولا، میں نے بہت سو لیا ہے، پورے 25 منٹ، اب میں تازہ دم ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر شب بیداری اور تھکن کے گہرے اثرات تھے۔ ناشتے کے دوران اس نے نہایت شگفتہ لہجے میں کہا، ہندوستانی لوگ جرم سے پہلے پلان نہیں بناتے، خدا کے بھروسے جو دماغ میں آئے کر گزرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ وہ کمپارٹمنٹ میں کتنا سوراخ چھوڑ گئے ہیں، انہیں پکڑنا پھر بھی آسان نہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، انہیں کہاں ڈھونڈو گے؟ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ہم اس ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے ملزم چلے تھے۔ انسپکٹر خان، میں آپ کی تعریف کروں گا کہ تفتیش اور سراغ رسانی کے فن میں آپ نے مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن آپ کی مہارت ابھی نامکمل ہے۔ آپ کو رنگوں کے انتخاب اور عطر کے انتخاب سے ملزم کی نفسیات معلوم کرنے کا فن نہیں آتا۔ آپ نے یہ کمال تو کر دکھایا ہے کہ بدبودار لاش میں سے خوشبو سونگھ لی تھی اور اس سے 100% صحیح قیاس آرائی کی کہ مقتول کے ساتھ لڑکی تھی۔ آپ کی نظر بہت گہری گئی۔ آپ نے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا لیے اور سوٹ کیس میں پڑے ہوئے لڑکی کے کپڑے دیکھ لیے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے کہ لڑکی کا مزاج اور طبیعت کیسی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں لڑکی کو دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ انسپکٹر راجرز نے کہا، اگر لڑکی کو یہ عطر پسند تھا جس کی خوشبو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے، اور اگر اسے چوڑیوں کا یہ رنگ پسند تھا، اور اگر اسے کپڑوں کے یہ 2 رنگ پسند تھے جو آپ نے اس کے سوٹ کیس میں دیکھے، تو لڑکی پاک ذہن کی نہیں ہو سکتی، اس پر حیوانی جذبہ غالب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی تھی، اسی لیے زیورات اور اتنی زیادہ نقدی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ یہ اس کے حیوانی جذبے کی شدت کی دلیل ہے کہ اس نے مقتول جیسے دہشت پسند اور مجرمانہ طور پر دلیر آدمی کو پسند کیا۔ ہندوستانی لوگ شوخ اور تیز رنگ پسند کرتے ہیں، یہ اس کی انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ جوش میں اگر انتہائی خطرناک جرم یا کارروائی کر گزرتے ہیں اور پھر پچھتانے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جرم اور پچھتاوے کے درمیانی راستے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی جذبات سے مغلوب ہو کر مقتول کے ساتھ جا رہی تھی، یا وہ بھی ماتا کی دہشت پسند ممبر تھی اور کسی مشن پر جا رہی تھی۔ بہرحال یہ پیش نظر رکھیں کہ لڑکی مقتول کی طرح بے لگام ہے اور نارمل ذہن کی لڑکی نہیں۔ میں نے کہا، اگر قتل کی یہ واردات عام سی واردات نکلی تو مجھے مایوسی ہوگی۔ میں اس گروہ کے زیادہ سے زیادہ افراد کو پکڑنے اور انہیں کالا پانی، جزائر انڈیمان بھجوانے کو بےتاب ہوں۔ آپ مجھے جذباتی کہہ لیں کہ میں آپ کا ملازم ہوں، میری وفاداری میں آپ کو شک نہیں ہوگا، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ لوگ میری قوم اور میرے مذہب کے دشمن ہیں۔ آپ بے شک اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جیسے آپ میرے دشمنوں کو پکڑنے میں میری مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کیس میرے ذاتی وقار کا مسئلہ ہے۔ میرے اپنے جذبات بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے کہا،
میں سلطنت برطانیہ کا محافظ ہوں۔ میں جب ہندوستان آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے یہاں کی مختلف قوموں کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ مکار، عیار اور موقع پرست قوم ہے۔ اس کی انہی خصلتوں کو ابھارو اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ مسلمانوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یہ سپاہیوں کی قوم ہے، زبان سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ قوم ہندوستان کی فوجی قوت ہے، عقل اور فہم و فراست بھی رکھتی ہے۔ اس کے یہی اوصاف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ میں نے گزشتہ 1 سال میں یہ رائے قائم کی ہے کہ مسلمان قابل قدر قوم ہے اور قابل اعتماد بھی، اس لیے میری دلچسپیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آج کسی ہندو پولیس افسر نے میرے سامنے آج تک ذاتی وقار کا نام نہیں لیا۔ آپ چوتھے مسلمان افسر ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کا ذاتی وقار بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ وصف مجھے بے حد پسند آیا ہے۔ اس نے اس قسم کی کچھ اور باتیں کی اور گھڑی دیکھ کر کہنے لگا، ہم دونوں جذباتی ہو گئے۔ آپ فوراً اپنا بستر اور اٹیچی وغیرہ لے آئیں۔ ڈی ایس پی سے ایک کانفرنس کرنی ہے اور اس کے فوراً بعد ہمیں امرتسر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب ہماری تفتیش امرتسر اور لاہور میں ہوگی۔ میں تیاری کے لیے اپنے کوارٹر میں گیا، ضروری سامان اٹھا کر واپس گیا تو انسپکٹر راجس تیار تھا۔ اس نے دفتر میں ہی شیو بنائی، وہیں نہایا اور اس کا سامان بھی آ گیا۔ ایک انگریز ڈی ایس پی اور ایک انگریز انسپکٹر راجس کے کمرے میں آ گئے۔ ہماری چاروں کی کانفرنس شروع ہوئی۔ انسپکٹر راجس نے واردات اور تفتیش کی تفصیل سنائی، برآمد شدہ اشیاء سب کو دکھائیں اور تفتیش کا اگلا مرحلہ واضح کیا جس پر ہم روانہ ہو رہے تھے۔ ڈی ایس پی بوڑھا انگریز تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ گروہ جو ماتا کہلاتا ہے ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا، یہ ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے۔ اس کے عزائم ہر دہشت پسند تحریک کی طرح خطرناک ہیں۔ ان کی زیر زمین کارروائیوں کا زیادہ تر نشانہ مسلمان ہیں، لیکن یہ حکومت کو بھی پریشان کریں گے۔ انہیں ختم کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی دہشت پسند تحریک انہیں اپنے ساتھ ملا لے گی، اور یہ خطرہ تو موجود ہی ہے کہ جرمنی کے تباہ کار جاسوس انہیں استعمال کریں گے۔ اس امکان کو نظر انداز نہ کریں کہ جرمن جاسوس سرگرم ہو گئے ہیں۔ سول اور ملٹری انٹیلیجنس ہمہ تن مصروف ہے۔ آپ لوگ اس واردات کو صرف قتل کی واردات نہ سمجھیں۔ ڈی ایس پی نے ہمیں بہت سی ہدایات دی، دوسرے انگریز انسپکٹر نے بھی کچھ مشورے دیے۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ وہ امرتسر اور لاہور کے ڈپٹی کمشنروں کو اور فوج کے اعلیٰ افسروں کو بذریعہ فون ہمارے متعلق بتا دے گا۔ انسپکٹر راجس نے گھڑی دیکھ کر کہا کہ ٹرین کا وقت ہو گیا۔ اس نے صبح سویرے ریلوے اسٹیشن سے فون پر کہہ کر فرسٹ کلاس کی 2 سیٹیں بک کرا لی تھیں۔ ہم نے اپنا سامان اور برآمد شدہ اشیاء میں سے جن کی ضرورت سمجھی ساتھ لے لی اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ انسپکٹر راجس نے مجھے بھی فرسٹ کلاس کے سفر کی عیاشی کرائی۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے ریلوے اسٹیشن پر ہمارے استقبال کے لیے اپنا نمائندہ اور ایک انگریز پولیس انسپکٹر بھیج دیا تھا۔ ہمارے ڈی ایس پی کی ہدایت کے مطابق وہاں ہماری رہائش کا خفیہ انتظام کر دیا گیا۔ ہم وردی میں نہیں تھے، نہ ہمیں وردی پہننی تھی۔ یہ انتظام بھی کرا لیا کہ ہم جہاں بھی جائیں ریوالوروں سے مسلح لیکن بغیر وردی پولیس کے ہوشیار اور ذہین افراد ہمارے ارد گرد موجود رہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ دہشت پسند کہیں نہ کہیں ہم پر وار کریں گے۔ ان کا وار ہمیشہ خفیہ ہوتا تھا۔ ہم نے ممکن حد تک اس کی پیش بندی کر لی تھی۔ ہم نے تفتیش کا آغاز ریلوے اسٹیشن سے کیا۔ اسٹیشن ماسٹر کو گاڑی کا دن اور وقت بتا کر کہا کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہاں سے ایک عورت 2nd کلاس میں سوار ہوئی تھی، کیا اس نے سیٹ ریزرو کرائی تھی یا نہیں، اور وہ کون تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک کو بلایا، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ اس نے اپنا ریکارڈ دیکھا، ذہن پر زور دیا اور بتایا کہ حامد علی خان نام کے ایک آدمی نے 2 روز پہلے 2nd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور اس کے لیے سیٹ ریزرو کرائی گئی تھی۔ جس تاریخ کی اس کی سیٹ ریزرو ہوئی تھی اس روز ایک لڑکی نے ہوڑا ایکسپریس کے آنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے 2nd کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا تھا۔ یہ دونوں ٹکٹ امرتسر سے کولکتہ تک تھے۔
میں نے لڑکی کے پرس سے برآمد کیا ہوا ٹکٹ بکنگ کلرک کے ریکارڈ سے ملایا، اسے یہی ٹکٹ دیا گیا تھا۔ بکنگ کلرک کو یہ لڑکی اس لیے اچھی طرح یاد تھی کہ ابھی 3-4 روز ہی گزرے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دنوں سیکنڈ کلاس کا مسافر کوئی ہوتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی تھی جو اس کے کہنے کے مطابق جوان، خوبصورت اور شوخ تھی، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ بکنگ کلرک نے لڑکی سے کہا تھا کہ اتنے لمبے سفر کے لیے وہ سیٹ بک کرا لے تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو، لیکن لڑکی نے کہا تھا کہ ریزرویشن میں وقت لگے گا اور اسے اسی گاڑی سے جانا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایکسپریس اور میل گاڑیاں بڑے اسٹیشنوں پر رکتی تھیں تو اسٹیشن کا عملہ پلیٹ فارم پر موجود رہتا تھا اور فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے مسافروں پر زیادہ توجہ دیتا تھا، کیونکہ ان دنوں انگریز افسر سفر کرتے تھے جن کے متعلق خیال رکھا جاتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لڑکی کو ریلوے اسٹاف کے 2 آدمیوں نے اس طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا کہ انجن نے وسل دی تو وہ گیٹ پر نمودار ہوئی، دوسری وسل پر وہ انجن کی طرف چلی اور گاڑی چل پڑی تو وہ دوڑ پڑی اور سیکنڈ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئی۔ بوگی انجن کی طرف سے 3 نمبر پر تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے، اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔